हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है और किस तरह इसके ऊपर लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो फासले और इख्तलाफात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। PTI हुकूमत का जिक्र करें तो वो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको इंट्रोड्यूस कराने के हवाले से खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है और इसी हवाले से उन्होंने हुकूमत ने एक जो डेमोन्स्ट्रेशन है इन मशीन्स की वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी दी है। मगर दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं उनका रवैया जो है वो कोई इतना जिसको हम कह सकते हैं वेलकमिंग नहीं है इस मामले के अंदर, और वो बहुत मुखालफत का सामना है उनकी तरफ से। PDM का जो हादरिया इजलास हुआ उसके अंदर भी उन्होंने इन इस्लाहात पे ना सिर्फ तनकीद की बल्कि कहा कि ये एक तरफ़ा है, और नवाज लीग की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं तो वो बहुत तनकीद कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो मशीन्स हैं ये तो धांधली करने का एक नया तरीक़ा है। सेनेट के अंदर भी इसी मामले को लेकर जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ रहे हैं और सामने आ रहे हैं। इसका एक जो एग्ज़ाम्पल है वो गुज़िश्ता रोज़ जो सेनेट कमेटी के सरबराह है ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने सेनेट सेक्रेटेरिएट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो कमेटी है उसके काम में मदाखलत करें, और इसीलिए उन्होंने कमेटी का जो 24 अगस्त का इजलास है उसको मौखर कर दिया है। ताज हैदर साहब की तरफ से जो सेनेट हुक्काम को ख़त लिखा गया उसके मुताबिक सेनेट कमेटी विंग ने कायमा कमेटी को वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल के ऊपर जो ब्रीफिंग के लिए चेयरमैन नादरा और सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी को बुलाने से रोक दिया गया। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि वो इजलास मुनक्किद ही नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ताज हैदर साहब ने ये भी शिकवा किया कि जो कमेटी के मेंबर हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उनको अचानक तब्दील कर दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बताए बग़ैर। ये जो एजेंडा है हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात को आगे बढ़ाने का, ये कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि अभी तक जितनी भी हुकूमत की तरफ से दावत दी गई है अपोजिशन को कि वो आए इकट्ठे बैठे और बात करें, उसके ऊपर लग रहा है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना तनसेन साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, सर गुफ्तगू का अगर हम आपसे आगाज़ कर पाएँ तो ये बताइएगा सर कि क्यों अपोजिशन की तरफ से इतनी तनकीद हो रही है, बार बार वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये एक तरफ़ा इस्लाहात है जो आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सर क्यों आखिर आप लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, और ख़ास तौर पे जो ताज हैदर साहब की तरफ से ख़त सामने आया है और जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं, आप इनको सर किस तरह एड्रेस कर सकते हैं? जी वलीद साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी अब आ रही है, बीच में ऑडियो आप मुझे मुखातिब कर रही थी। जी सर, मैंने आपसे पूछा सर, आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन कि सर एक तरफ तो ऑब्वियसली आप लोग बार बार कहते हैं हुकूमत को कि अपोजिशन को हम दावत दे रहे हैं वो आए बैठे, पर सर अपोजिशन की तरफ से जो तनकीद है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिसका मतलब एक हम इंटरप्रिटेशन ये भी कर सकते हैं कि आप लोग उनके जो खदशात हैं, जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, उनको एड्रेस नहीं कर पाए, और इसी हवाले से जो ताज हैदर साहब की तरफ से ख़त सामने आया है जिसमें उन्होंने कमेटी का इजलास मौखर कर दिया है, वो कह रहे हैं कि हमें मना कर दिया गया, हमें इजाज़त नहीं दी गई कि हम चेयरमैन नादरा को बुला सकें, सेक्रेटरीज़ को बुला सकें इस हवाले से। तो सर अगर इस तरह के इक़दाम लिए जाएंगे या वो कहेंगे कि हुकूमत की तरफ से इस तरह के इक़दाम हो रहे हैं, तो फिर ये कैसे, जो आप लोग कहते हैं कि ट्रस्ट बढ़ेगा और इकट्ठे बात करेंगे, तो ये कैसे होगा सर? देखें जी, ये दो अलग सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं एक दो जुमले ज़रूर बतौर तारफ़ी जुमले जो हैं
دہرانے کے لیے جو آپ دکھا چکی ہیں گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے کہ 1970 کے بعد 10-11 مزید عام انتخاب ہوئے ہیں، اور کسی بھی عام انتخاب کو اس بات کی تسلی لوگوں کو نہیں ہوئی، یا تمام جو اکراس دا بورڈ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل فورسز ہیں سب کی مکمل تسلی کبھی بھی نہیں ہوئی کہ جی یہ الیکشن شفاف تھے، فیئر تھے، فری تھے اور بدعنوانی سے پاک تھے. ہر وقت کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی شکایت رہی ہے. تو جو کوشش اس کے پیچھے ہے اور بالکل نیک نیتی کے ساتھ ہے گورنمنٹ کی کہ ایسا نظام لایا جائے جو اس میں ہر ایک کا اعتماد ہو، اور جب نتائج آئیں تو جو کامیاب ہو اس کو جو شخص یا جو پارٹی نہیں کامیاب ہوئی وہ کامیاب ہونے والے کو مبارکباد دے اور اس کی کامیابی کو بھی تسلیم کرے اور اپنے کامیاب نہ ہونے کو بھی تسلیم کرے. اور اس میں مثالیں بھی بہت سی سامنے ہیں، جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے، ابھی ان کو نہیں، چھوٹا سا مارجن تھا لیکن وہ نہیں سکسیسفل ہو سکے، اور انہوں نے دنیا کا ہر حربہ کوشش کر لی، عدالتوں کے ذریعے بھی، دوسرے طریقوں سے بھی، پولیٹیکل ایجیٹیشن سے بھی، لیکن کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا بیکاز سسٹم میں سب کا اعتماد اتنا زیادہ تھا. تو یہ بڑے ملک ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، فلپینز ہے، برازیل ہے، انڈیا ہے، بہت سے بڑے ملک ہیں جن کی بڑی آبادیاں ہیں، بڑی ووٹنگ پاپولیشن ہے، جو اس میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں. ایک اور بڑی شکایت ہوتی ہے کہ جی اصل دھاندلی 5 بجے کے بعد ہوتی ہے، جب پولنگ ختم ہو جائے، کاؤنٹنگ میں، اس کو بنانے میں، وہ جو فارم 45 ہوتے ہیں یا جو بھی اس کا پہلا ورژن تھا، فارم 14، فارم 15 پچھلے قانون کے نیچے. تو یہ آٹومیٹڈ سسٹم جو ہوتا ہے یہ اسی وقت جو ہے ادھر پولنگ ختم ہوئی اس کے تھوڑی سی دیر بعد وہ، کیونکہ آٹومیٹڈ ہے، چند ایک آدھے گھنٹے میں کنسالیڈیٹ ہوئے اور سارے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کسی کو اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی. اب یہ ساری نیت ہے اس کے پیچھے. میں سمجھتا ہوں تاج حیدر صاحب کی کمیٹی، میں اس کا ممبر ہوں، پارلیمانی امور کی جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ جو بیانات جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان، معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، مگر سر یہی تو ایشو ہے نا کہ اگر ایک جو اپوزیشن کے ساتھ تعلقات ہیں حکومت میں، ادھر ایک ٹرسٹ جو ہے اس کی بہت کمی ہے. پھر جو یہ واقعہ تاج حیدر صاحب نے جس کے اوپر خط لکھا، اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو وہ جو ٹرسٹ ہے وہ بلڈ تو نہیں ہو سکے گا، اس میں تو اور کمی آئے گی. دیکھیں اٹس اے لٹل بٹ آف بوتھ. میں تسلیم بھی کر لیتا ہوں کہ چلیں تھوڑی سی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ اقدام آگے ہاتھ بڑھانا چاہیے. میں یہ ضرور عرض کر دوں، نمبر 1 جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے اور وہ جو بیانات دے رہے ہیں اور ان کی پارٹی کی طرف سے دیگر بیانات بھی جو آئے ہیں، اور جس طرح مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ جی یہ پہلے سے ہی ایک اسکیم ہے دھاندلی کی. بھائی آپ اس کو آ کے جائزہ تو لو، آپ اس کو ٹیسٹ کرو، آپ اس کو پارلیمانی امور کے جو مشیر ہیں ایڈوائزر بابر اعوان صاحب، وہ تو سر کوشش ہی تو کر رہے تھے اس کمیٹی میٹنگ کے اندر، آپ لوگوں نے ان کو اجازت ہی نہیں دی لوگوں سے بات کرنے کی. انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ اپنی تجاویز دیں اور ہم کھلے دل سے آپ کی تجاویز کو، وہ تجاویز کی نوبت ہی نہیں آنے دے رہے، وہ تجاویز دے ہی نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آؤٹ آف ہینڈ. اور ایک جو بہت بڑا میں عرض کر دوں، اور میں پارلیمانی امور کی میٹنگ پہ بھی آنا چاہتا ہوں، میں اس کے بھی 2-3 جملے بولنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں ایک جو بڑا الزام ہے نہیں دیکھیں ایک جو بڑا الزام ہے وہ ہیکنگ کا ہے. دیکھیں جی اب یہ ہم کہہ رہے ہیں 10 دفعہ 100 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہونا اس نے، تو اس کو ہیک کون کرے گا؟ یہ میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کی. اب میرے پاس جب دوبارہ آپ مائک یا شمع محفل دیں گے تو میں سر رانا تنویر صاحب سے پوچھ لینے دینا ان کے کیا شکایات ہیں، پھر آپ ضرور جواب دیجئے گا. 2 ہی گیسٹ ہیں آج ہمارے ساتھ. جی رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں ولید اقبال صاحب کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہیکنگ کے بہت خدشات ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز جو بات کرتی ہے وہ اگر انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے مشین تو پھر یہ خدشہ کیوں، یہ ڈر کیوں؟ دیکھیں یہ جو بات ہم سارے لوگ کرتے ہیں نا، اس پہ چل میں ٹیکنالوجی میں بعد میں آؤں گا، ہیک ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن پہلے تو جو ان کا کنڈکٹ ہے، وہ جو ان کا ایک آج کل انہوں نے نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ ہم صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں، اس کی نفی یہ خود 2018 کے الیکشن ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے سلسلے میں یہ حکومت میں آئے، اس کے بعد مسلسل ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے، اگر ان کا یہ بلیف ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شفاف الیکشن پہ ہمارا یقین ہے یا ہماری سوچ ہے یا پروگرام ہے ہمارا، تو یہ جو پیچھے 3 سال میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن ہوئے ہیں یا دوسرے آزاد کشمیر کا یا گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا ہے، تو اس میں یہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے تھی ان کی یہ سوچ اور ان کا یہ کنڈکٹ.
وہ تو وہاں پہ لیک کرتا ہے، تھا ہی نہیں بالکل. جتنی یہ دھاندلی 2018 میں کر سکتے تھے یا کسی کروائی گئی، اس کے بعد انہوں نے جس طرح انہوں نے مینیپولیٹ کیا نا الیکشنوں کو، حتیٰ کہ ایک بہت ہی ریڈیکلس بات تھی کہ دھند میں غائب ہو گئے، اور وہ بھی آپ کے سامنے پتہ ہے، جو الیکشن کمیشن نے جس طرح کا وہ چارج شیٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ابھی آزاد کشمیر میں جس طرح ہوا ہے، سیال کوٹ کے جس طرح الیکشن میں ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کنڈکٹ سے شو کریں کہ یس وی بلیو ان اٹ، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ بات بھی یہ ٹھیک کر رہے ہیں. دوسری رہی بات پروسیجر کی، یہ جو پروسیجر کی بات کرتے ہیں، ہم نے جب بھی کوئی 2008 کی میں بات کروں، اس میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کچھ امینڈمنٹس کی تھی الیکشن لاز میں، الیکٹورل ریفارم کے پروگرام کے تحت، وہ سب کو آن بورڈ کر کے انہوں نے کی، اور بیٹھ کے ایک باتیں ہوئیں، اور وہاں پہ جو ایگری کیے پوائنٹس اس پہ وہ سارے انہوں نے وہ امینڈمنٹ کی. ہم نے جو 2013 سے 18 تک کی ہے عارفہ صاحبہ، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اور وہاں پہ عارف الوی صاحب تھے، اور یہ ہمارے اسد عمر صاحب تھے، یہ سارے لوگ تھے، اور وہاں پہ 40 امینڈمنٹس ہم نے کی، اور وہی کی جن پہ ان کا ایگریمنٹ تھا. وہ ہوتا ہے طریقہ پارلیمنٹری جو ایک سسٹم ہوتا ہے، اس میں کسی لا کو کنسنس کے ساتھ آگے بڑھانے میں. آج تک جتنی انہوں نے لیجسلیشن کی ہے وہ یک طرفہ کی ہے، جتنا انہوں نے بلڈوز چیزیں کی ہیں وہ یک طرفہ کی ہے. اگر نیشنل سیکیورٹی کی بات بھی ہوئی ہے تو اس میں اپوزیشن کو انہوں نے بالکل آن بورڈ نہیں کیا، کسی صورت بھی یہ بات کرنے کو تیار نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈکوسلا ہمارے سامنے پیش نہ کریں. ہم نے اس مشین کو پہلے بھی ایک پروجیکٹ جو ہم نے ایک ضمنی الیکشن میں اپنے ٹائم پہ استعمال کیا تھا، جس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. پھر الیکشن کمیشن کو اس میں بڑے سر کیا وجہ تھی ریجیکٹ کرنے کی؟ ویری کوئکلی وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. وجہ کیا تھی ریجیکٹ کرنے کی؟ وجہ یہی تھی کہ اس کا یہ کہنا کہ وہاں دھاندلی نہیں ہو سکتی سراسر غلط ہے. ہیک کرنا ایک بات سنی ہوئی، ہیک نہیں ہو سکتا. ہیک کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو مرضی کر لیں. وہ رشیا پہ الزام لگتا ہے کہ امریکن وہ الیکشن ہیک کر لیتے ہیں. اس دفعہ جو ٹرمپ کا مسئلہ ہوا ہے اس میں بھی یہی آیا. یہ دنیا جہان میں وہ ایک فگر آتا ہے کہ جو میجورٹی پتہ نہیں 80 کے قریب اس کو برڈن کر چکے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی بھی پریکٹس میں کر رہے زیر استعمال ہیں. یہ دنیا میں کوئی نئی ٹیکنالوجی لے آئے ہیں. میں مطلب اتنی ٹیکنالوجی میں مجھے تو نہیں پتا اتنی ڈیٹیل سے، لیکن میں سن رہا تھا اگلے دن ہمارے ایک ٹی وی پہ ایکسپرٹ لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک ایک چیز سامنے رکھ دی تھی کہ یہ چیز اس میں ہے. اور اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا جی اگر آپ 10 صرف باقی نہ کریں، صرف 10 پولنگ اسٹیشنوں میں کچھ کر دیں. بڑا وہ تفصیل سے تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کار بالکل صحیح سر، اگر آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتے ہیں تو وہاں بلڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو سلسلہ ہی غلط ہے. انہوں نے ایک چیز لے آئے اور اس پہ انہوں نے بالکل ٹھیک سر. اگر ہم نہیں اس صحیح سر، یہ بریک لیں گے، ہم اس پہ نہیں کرتے تو اس کو یہ کیوں زبردستی ہم پہ ٹھونسنا چاہتے ہیں؟ ساری بالکل ٹھیک سر. اسی ایشو پہ سر بات کریں گے. ہم یہ سینیٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، بٹ آپ ایک سر یا بریک لینی ہے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، اور اس وقت جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان لگ رہا ہے اس ایشو کے اوپر فاصلے جو ہیں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا تنویر حسین صاحب اور سینیٹر ولید اقبال صاحب. سینیٹر صاحب اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سینیٹ کمیٹی میں جو تاج حیدر صاحب کی طرف سے اعتراضات ہیں، پلیز اسپیسیفکلی اس پہ بات کریے گا، اب وقت کم ہے، کہ یہ ہوا کیا ہے، کیوں روکا گیا ان کو؟ اگر وہ چیئرمین نادرا سے یا اور سیکرٹری سے بات کرنا چاہ رہے تھے کمیٹی میں تو کیا حرج تھا سر؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، تاج حیدر صاحب کی کمیٹی ہے پارلیمانی امور کی. ہر ڈویژن جو وفاقی حکومت کا ہوتا ہے اس کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے، قائمہ کمیٹی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، اور وہ اس منسٹری کو سپروائز کرتی ہے. اب یہ بلز جو قومی اسمبلی سے منظور ہوئے اور پھر سینٹ میں آئے، اور یہاں پہ خاص طور پہ جو تھا پارلیمانی امور کے جو مشیر ہیں انہوں نے بھی کہا جی آپ اپنی تجاویز دیں، اس کا جائزہ لیں. تو پارلیمانی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بلز پیش کیے گئے. اب وہاں پہ مین سٹیک ہولڈرز منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز نے ان کو بریف کرنا تھا،
اور ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ وہ دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے. گورنمنٹ کی طرف سے پارلیمانی امور کی منسٹری کے ذریعے یہ ساری کارروائی ہونی ہے, اور ایک دفعہ وہ ہو جائے, قانون سازی مکمل ہو جائے, تو پھر کام تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. بہرحال تاج حیدر صاحب کی بطور چیئرمین کے یہ خواہش تھی کہ اب منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس کی اپنی کمیٹی ہے اس کے بھی نمائندے آئیں, نادرا کے نمائندے آئیں, حالانکہ وہ انٹیریئر کی کمیٹی کے نیچے آتا ہے. وہ پھر اس کے علاوہ وہ باہر سے مہمان بھی بلانا چاہ رہے تھے. مہمان وہ کہتے تھے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک والے آ کے بریفنگ دیں, وہ چاہتے تھے کہ پلڈیٹ والے آ کے بریفنگ دیں, وہ چاہتے تھے کہ آ کے سابق الیکشن کمشنر یا سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب آ کے. اب ان سب چیزوں کے لیے چیئرمین کی اجازت درکار ہوتی ہے. چیئرمین صاحب نے کہا کہ بھائی نہیں, اگر اس طرح آپ ہر منسٹری کو بلانا شروع کر دیں گے تو دوسری کمیٹیاں جو ہیں وہ بھی اپنی منسٹری سے باہر کی منسٹری کو بلانا شروع کر دیں گے, تو یہ اچھا ایگزامپل نہیں ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ شاید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے کی اس کی نمائندگی کر دیں آ کے, کیونکہ مشین انہوں نے ساری جو ہے اس کو سیٹ اپ کیا ہے, وہ اس کو میرے خیال اکوموڈیٹ کر دینا چاہیے. لیکن میرے خیال سر کیا آپ کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں؟ سر کوئی آپ یہاں پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں یا آپ ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں تاکہ وہی صرف اس لیے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ایک اتنے فاصلے ہیں وہ کم ہو جائیں؟ میں دیکھیں نا جی, یہ کام ٹاک شو میں تو نہیں ہو سکتا, اس کا فورم وہی ہے جو کہ وہ کمیٹی ہے. دیکھیں قائمہ کمیٹی تو تحلیل نہیں ہوئی, وہ تو اپنی جگہ قائم ہے. تاج حیدر صاحب اس کے چیئرمین ہیں, وہ اس کی میٹنگ بلائیں, میں اس میں شرکت کروں گا بطور ایک رکن کے, اپنی پارٹی کی طرف سے, اپنی حکومت کی طرف سے. وہاں جو بات میں کر سکتا ہوں میں ان کی بات بھی سن لوں گا, اور اگر کوئی سینٹ سیکریٹریٹ سے آئے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھ لیں گے کہ جی کیا ٹھیک ہے, وہ جب بھی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو آپ کوشش کریں گے. جی رانا صاحب, ڈو یو تھنک اگر اس طرح کا ایفرٹ ہو کمیٹی میٹنگز کے اندر آفیشلز آ جائیں تو کیا آپ لوگوں کے کوئی خدشات میں کمی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس پہ ان کی سوئی اٹک گئی ہے, اور بھی ریفارمز بہت ساری لمبی چوڑی ایک ریکمنڈیشن ہے جس کے ہم نے پہلے پیش بھی کیا, دوبارہ بھی پیش کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہی چیز ہے کہ یہی ایک آسمانی صحیفہ ہے کہ جس کے علاوہ الیکشن شفاف نہیں ہو سکتے. میں آپ کو اب بھی بتاتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس جتنی پاور ہے, اگر الیکشن کمیشن کو اسرٹ کرے یا کوئی ان کے ساتھ تعاون کرے, پوری مشینری جو کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے کہ وہ ان کو پورا ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, نہیں بلکہ ان کا حکم مانیں گے. جی بہت بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب کا اور سینیٹر ولید اقبال صاحب کا, انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم گفتگو کریں گے افغانستان کے حوالے سے. وہاں کابل کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ تو ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں پچھلے پروگرامز کے اندر اور ساتھ میں پنجشیر ویلی سے اب ایک جو چیلنج ہے افغانستان کے لیے, طالبان کے لیے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیگمنٹ کے لیے طاہر خان صاحب, سینئر صحافی ہیں اور اس وقت وہ افغانستان جلال آباد میں موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو طاہر صاحب. جی طاہر صاحب کچھ بتائیں ہمیں, کابل کے اوپر تو ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی رپورٹنگ ہو چکی, جلال آباد میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں بلانے کی. جلال آباد کی صورتحال ہم نے آج بھی پورا دن گزارا ہے جلال آباد میں, اور زیادہ وقت ہم مارکیٹوں میں تھے, بازار میں تھے, لوگوں سے ملے بھی ہیں. تو جلال آباد میں حالات تو نارمل ہے اور بڑا رش ہوتا ہے بازاروں میں, ٹریفک بالکل رہتا ہے, تو آتے ہیں لیکن بہت کم, زیادہ نہیں ہے. باقی وہ پولیس طاہر صاحب تو جو کابل میں جس قسم کا ہمیں خوف اور پینک دیکھ رہے ہیں, کیا جلال آباد میں بھی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ لوگ دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ملک سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, پریشان ہیں؟ جلال آباد میں نہیں ہے وہ والی صورتحال نہیں ہے, لیکن کچھ جو یہاں پر این جی اوز میں لوگ کام کرتے تھے, غیر ملک این جی اوز میں, وہ انہیں کام چھوڑ دیا ہے. بینکس یہاں پہ ابھی تک بند ہیں,
تو کچھ تھوڑی سی تشویش بھی لوگوں میں ہے. کچھ لوگوں نے آج ہمیں کہا بازاروں میں کہ کچھ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن لوگوں میں اطمینان بھی تھا، کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ان سے لوگ مطمئن تھے کہ طالبان کے دور میں سیکیورٹی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر چوریاں اور وہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ بھی. اور پھر جب ہم طورخم سے آئے جلال آباد تک کل، تو طورخم بالکل اس میں خاموشی تھی، طالبان کے لوگ کھڑے تھے، لیکن ابھی پہ جو ایک حکومتی نظام ہے وہ بھی قائم نہیں ہوا. طورخم پہ ہمارے پاسپورٹ پہ امیگریشن وہ انٹری کا کارڈ نہیں لگایا افغانستان کا، کیونکہ وہاں پر جو دفتر ہے وہ سرحدی، تو وہ ابھی تک آہستہ آہستہ، لیکن جلال آباد میں بالکل حالات آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل نارمل ہے اور کاروبار بالکل زبردست. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا، جو اب یہ پنجشیر ویلی کی طرح کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں، احمد شاہ مسعود کے بیٹے جو ہیں انہوں نے کوئی اعلان جنگ کر دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس آبویسلی لڑنے کے لیے لوگ بھی تیار ہیں، طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں بھیج دی ہے، اپنے ٹروپس بھیج دیے، اپنے لوگ بھیج دیے. کتنا سیریس ہے یہ جو پنجشیر ویلی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں؟ میری نظر میں سیریس ہے. ماضی میں بھی طالبان کے کنٹرول سے 96 تک 2001 تک جب ان کی حکومت تھی تو پنجشیر ان کے کنٹرول سے باہر تھا، لیکن انہوں نے کبھی پنجشیر کو اسی طرح کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح فعال نہیں تھے، ایکٹیو نہیں تھے. اس دفعہ طالبان میرے خیال میں حساس ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی علاقہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے. اور پنجشیر کے یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ طالبان نے خود تسلیم کیا ہے کہ ان کے لوگ پنجشیر کے دروازوں پہ ہیں، تو اور اس کے جو دیگر صوبے ملتے ہیں وہاں پر جو ان کے قریب علاقے ہیں وہ انہوں نے کنٹرول میں کر لیے ہیں. تو میرے خیال میں طالبان وہ بڑھا رہے ہیں. کابل میں گزشتہ 3-4 دنوں سے مسلسل پنجشیر کے حوالے سے یہاں پر مذاکرات طالبان اور پنجشیر کے لوگوں کے ساتھ، پنجشیر کے علماء کے ساتھ، حتیٰ کہ ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ پنجشیر کے لوگ بھی طالبان سے ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی، اور ایک کمیٹی بھی بنی تھی جو ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے وہ خود ان کی تاجک ہے، تو وہ ان کے ایک مشیر ہیں، ان سے میری بات ہوئی اس میٹنگ کے بعد. تو علماء کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو دونوں فریقوں سے مذاکرات میں وہ مذاکرات کرتے رہے، لیکن میرے خیال میں کوئی فیصلہ مذاکرات پر اس وقت تک نہیں آیا. کسی اسٹیج پہ تو طالبان کے ایک لیڈر نے یہ بھی کہا تھا کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے طالبان کے مطالبات مان لیے، لیکن وہ خبر درست نہیں تھی. اصل میں طالبان کو یہ بھی فکر ہے کہ طالبان کو یہ بھی تشویش ہے کہ پنجشیر ان کے خلاف مخالفین کا ایک مرکز بننے والا ہے. اسی وجہ سے طالبان اس پہ بڑا، اور میرا یہی خیال ہے کہ اگر مذاکرہ سے معاملہ حل نہیں ہوا تو بہت زیادہ امکان ہے کہ طالبان وہاں پر جنگ شروع کر دیں. اچھا، اور جو کابل کے اندر حکومت بننے کے حوالے سے آبویسلی مذاکرات چل رہے تھے، کیا ان کے اندر کوئی پیش قدمی ہوئی ہے؟ اس میں نہیں ہوئی. وہ 21 اگست کو طالبان کی رہبری شورا کا جو اجلاس ہوا تھا، شورا کے ممبر سے پھر میری بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اکثریت کا فیصلہ تھا کہ 31 اگست تک حکومت نہیں بنائیں گے، کیونکہ امریکیوں نے وہی تاریخ دی ہے. اب آج سہیل شاہین کا بیان تھا، میں بھی پڑھ رہا تھا BBC کو انٹرویو میں، کہ 31 اگست کے بعد وہ امریکیوں سے ان کا وہ نہیں رہے گا، مطلب کہ ان کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہیں. یہ سہیل شاہین کا تازہ بیان ہے. لیکن میں نے امریکی صدر بائیڈن کا بیان بھی دیکھا ہے کہ وہ مزید افغانستان میں نہیں رہنا چاہتے. لیکن یہ جو لوگوں کے انخلا کا معاملہ ہے امریکیوں کا، پھر جن لوگوں کو انہوں نے نکالنا تھا، ایک مسئلہ ابھی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید امریکی جب تک کابل ایئرپورٹ میں معاملہ پورا کلیئر نہیں ہو تو شاید وہ نہیں جائیں گے. اور طالبان کا یہ شورا کے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ اگر ایک بھی غیر ملکی ہو تو یہ کابینہ کا اعلان نہیں کریں گے، کیونکہ طالبان کا موقف ہے. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا ہے صحافیوں کے حوالے سے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां सुओ मोटो नोटिस लिया गया सहाफ़ियों की हरासगी के हवाले से, और उस प्रोसीडिंग्स के दौरान ये सवाल उठाया गया जज बेंच की तरफ से कि आखिर ये जो अज़ खुद नोटिस है यानी कि सुओ मोटो, इसके इख्तियारात क्या हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद हैं शाह खावर साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो सर। शाह साहब, ये क्या सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि 2009 के बाद ख़ास तौर पे हमने बहुत सारे सुओ मोटो नोटिसेस देखे हायर जुडिशरी की तरफ से। अब कुछ कैसे हम अब समझने की कोशिश करें कि आज एक केस के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट जो है या उनके कुछ जो जजेस हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो इख्तियारात हैं इन पे नज़र डालने की ज़रूरत है सुओ मोटो नोटिस के। जी अरफा, ये तो बात बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है कि ये एक बहुत लंबे अरसे से बहस छिड़ी हुई थी कि ये जो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जिस तरीके से एक्सरसाइज होती रही है माजी में, जिसका बेदरेग इस्तेमाल होता रहा, और फिर कुछ ऐसे फेजेस भी आए कि जिसमें ये वाला इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल हुआ। बल्कि एक तो चीफ जस्टिस ऐसे भी थे जिनके दौर में सिर्फ एक सुओ मोटो नोटिस लिया गया और उनके टेन्योर में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जो कि इस काबिल थे कि जिनको जुरिस्डिक्शन एस्यूम करनी चाहिए थी आर्टिकल 184(3) की, लेकिन वो नहीं ली गई। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये एक इस बारे में तो कुछ पैरामीटर सेट होने चाहिए। आर्टिकल 184(3) जो है, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि ये बहस जैसे आपने कहा कि बहुत अरसे से चल रही है। मैं ये चलें, ये तो एक अच्छी बात, इस पे मैं एक मुस्बत पहलू ये देख रहा हूँ कि चलें कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के ऊपर एक सुओ मोटो लिया कि इसको इंटरप्रेट किया जाए और इसको देखा जाए कि लेजिस्लेटर्स की असल में मंशा क्या थी ये प्रोविज़न डालने की। लेकिन ये सवाल जो है ये बिल्कुल आपका बड़ा वाज़ेह है कि एक 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 20 अगस्त को एक सुओ मोटो एक्शन लिया और नोटिस लिया, जो कि था भी आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, और उन्होंने उस पर नोटिस भी इशू किए DGFIA को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया और बाकी बार कौंसल्स को भी बुलाया उसमें। तो लेकिन उसमें एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी सी रूल्स के जो है वो मनफी जा रही थी, वो ये थी कि उन्होंने जब इसको फिक्स किया 26 तारीख के लिए, तो उसमें ये भी कह दिया, ये ऑर्डर भी कर दिया कि ये हमारे बेंच के सामने ही लगाया जाए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्योंकि जो बेंच की तश्कील है, जो बेंच की तश्कील है और बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना जो है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है। तो अच्छा ये सर, यहाँ पे एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है, माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, वक्त कम है, कि जो SCBA के हेड आया आफरीदी साहब, उन्होंने इस तरह की भी बात की कि शायद कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफ है जिसके ऊपर जज साहब ने कहा कि इख्तलाफ राय है। क्या ये जो एडमिशन है, अगर हम इसको कह सकें, क्या इसका कोई ताल्लुक है विद दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड नाउ? देखिए, ये एक तासुर तो बिल्कुल मौजूद है, मैं इस पे तो कभी भी इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें आप इख्तलाफ राय से थोड़ा सा आगे की तरफ बातें भी गई हैं। हमने कुछ प्रोसीडिंग्स देखी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिन प्रोसीडिंग्स के दौरान कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए जिससे पता चला कि जो इख्तलाफ राय है वो अपने थोड़े से हद से ज़्यादा आगे बढ़ गया था। लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट बार के चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल लतीफ़ अफरीदी साहब, उन्होंने भी कहा कि इसको सिर्फ 5 रुकनी बेंच तक महदूद नहीं होना चाहिए, इस पे फुल कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन है। तो इसलिए फुल बेंच, जिसमें जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और दूसरे जस्टिस मंदुखेल जिन्होंने ऑर्डर या सुओ मोटो लिया था, उनको भी बीच में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ताकि एक अच्छी जजमेंट जो है वो आए, जिसमें आर्टिकल 184(3) की जो है सही मानों में तशरीह हो सके और ये वाज़े हो सके कि इस प्रोविज़न को रखने की मंशा क्या थी
اس وقت کی اور سر جو اوریجنل سو موٹو تھا پھر وہ ڈیلے ہو جائے گا اگر اس معاملے کو اب دیکھنے لگ پڑا بینچ. دیکھیں ایک بات تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک عجیب ہے جو کہ ایسے کبھی ہوا نہیں کہ ایک سو موٹو اختیار ایک کورٹ نے لیا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہم سے گفتگو. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.